बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, 15 अगस्त 2021 को तालिबान अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हुए। अशरफ गनी मुल्क से फ़रार हो गए और फिर वो हुकूमत जो मौजूद थी वो गैर फ़ाल हो गई। तालिबान की जानिब से कहा गया कि जब अमरीका का इनखला मुकम्मल हो जाएगा यानी कि 31 अगस्त को, तो फिर तालिबान की नई हुकूमत का ऐलान कर दिया जाएगा। अब चूँकि 2 दहाइयों की जंग के बाद अमरीकी इनखला मुकम्मल हो गया है, लेकिन तालिबान की हुकूमत साजी का ऐलान अब तक नहीं हो सका। ये ताख़ीर का शिकार क्यों हुआ ये मामला? अभी तक कहा जा रहा है कि तैयारियां तो मुकम्मल हैं, लेकिन ऐसा कोई ऐलान सामने नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह है, इस पर हम प्रोग्राम में जानेंगे। हबीब साहब, क्या वजह है? तैयारियां मुकम्मल हैं, बताया जा रहा है कि वो लोग भी चुन लिए हैं जो कि हुकूमत का हिस्सा होंगे, तो फिर ये अभी तक ताख़ीर क्यों हो रही है इस मामले में? देखिए, या तो फिर हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो खबरें गलत थी जिनके बारे में हमें बताया जा रहा था, जिनमें कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लोगों का इंतखाब कर लिया गया है और बस हुकूमत जो है वो बस अब तब की बस आने वाली है। या फिर हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने का अमल शायद इतना आसान नहीं रहा। उसकी वजह एक तो ये है कि तालिबान अगरचे पुरअमन तरीके से आए हैं, लेकिन तालिबान का एक माजी भी है और वो माजी को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसमें कभी उन्होंने लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश नहीं की। उस ज़माने में तुर्कमानों को इनसे प्रॉब्लम रहे, ताजिकों को इनसे प्रॉब्लम रहे और हत्ता के ख़ुद अहमद शाह मसूद जो थे उनको मरवाने में भी उस वक्त तालिबान का हाथ था कि उनकी हलाकत की वजह भी तालिबान की कोई एक बात कही जाती है कि तालिबान ही बने थे। तो जब ऐसी सूरत और ऐसे माजी के साथ आप हुकूमत बनाना चाहें और आप कहें कि ऑल इंक्लूसिव हुकूमत बनानी है और फिर इंटरनेशनल प्रेशर्स भी आपके ऊपर ऐसे हों कि जो आपको बाकायदा तौर पर यार्ड स्टिक दी गई हो कि आपने ख़वातीन के बारे में आपका तर्ज़ अमल ये होना चाहिए, मुखालिफिन के बारे में तर्ज़ अमल ये होना चाहिए, ऑल इंक्लूसिव का मतलब ये होना चाहिए, क्योंकि ये और वो जो कुछ तालिबान को बताया जा रहा है वो कोई अनहोनी बातें नहीं हैं। वो बातें दुनिया के हर मुल्क में तकरीबन गवर्नमेंट मिलती जुलती इसी तरह होती है कि अपोजिशन को भी और हुकूमत की पार्टियों को भी, तमाम धड़ों को जगह कहीं ना कहीं मिल जाती है एडजस्ट होने की। और फिर जब आप साथ ये भी कहें कि आपने इलेक्टोरल प्रोसेस भी नहीं चलाना इस वक्त, तो लिहाजा ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने का मामला तो दूर की बात, मेरा ख्याल है कि ख़ुद तालिबान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पैदा हो सकती हैं कि आप कैसे हम आगे बढ़ेंगे, किसको क्या ओहदा मिलेगा, किसका क्या किरदार होगा। आप अगर इसको माजी में अगर आपको याद हो तो जब मुल्ला उमर की वफ़ात हुई थी और उनकी वफ़ात की ख़बर आई थी, तो उसके बाद उनके जो चीफ़ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे, बड़े नौजवान थे उस ज़माने में, अब भी खैर नौजवान ही है, तैयब आगा। तो तैयब आगा को बाकायदा तौर पे कतर भेजा गया। वो कतर के उस मजलिस का हिस्सा थे जिसमें जो अमेरिका के साथ मामलात को तय कर रही थी। जब उनके मुल्ला उमर की जो ख़बर आई कि वो वफ़ात पा चुके हैं और फिर अख्तर मंसूर को बाकायदा तौर पर अमीर मुंतखब कर लिया गया तरीक़े तालिबान अफ़गानिस्तान का या इस्लामी इमारत अफ़गानिस्तान का, तो उस वक्त तैयब आगा ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया। उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से इनका इंतखाब गलत हुआ है। तो उन्होंने फिर बाकायदा तौर पर रिज़ाइन कर दिया और वो गोशा नशीन हो गए। उनके एक कज़न थे सैयद अकबर, उनका सैयद अकबर आगा, उन्होंने फिर वो भी तालिबान के बहुत ही बड़े मुय्यद थे और आप उन्हें कह दस्ते रास्त अगर नहीं थे तो बहरहाल हाथों में उनके वो एक मतलब एक बड़े मजबूत उनके बाजू थे। उन्होंने भी फिर अपने आप को अलग करके एक अलग से राह निजात हुकूमत, एक राह निजात नामी पार्टी बना ली। तो आज भी वो मतलब अफ़गानिस्तान में मौजूद है और रिसेंटली उनका बयान आ रहा है कि जनाब तालिबान के साथ उनके इंडिपेंडेंटली कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हुई है। तीसरी बात यह है कि ख़ुद जलालुद्दीन हक्कानी, जिसने जो हक्कानी नेटवर्क, जो सिराज हक्कानी, जलालुद्दीन हक्कानी साहब के साहबजादे जो हैं वो चलाते रहे हैं, अब उनके साहबजादगान और उनके कज़न्स यानी सिराज के कज़न्स और भाई दोनों, अनस और दूसरे लोग बड़े एक्टिव हैं वहाँ पे। अब ये बात तालिबान को वजाहत करनी पड़ रही है इस बात की, अफ़गान तहरीके तालिबान अफ़गानिस्तान को, कि जनाब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हक्कानी नेटवर्क है ये कोई हमसे अलग नहीं है, ये हमारा हिस्सा है, ये इस नेटवर्क का कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन आज तक आप क्या खबरें सुनते आए?
حقانی نیٹ ورک. تو لہٰذا یہ چیزیں, اور جلال الدین حقانی صاحب مرحوم مغفور کی رائے جو تھی طالبان کے بارے میں, وہ اگرچہ وہ ان کے ساتھ تھے لیکن وہ بہت یعنی بعد میں ان کی رائے بدلی بھی. انہوں نے کہا کہ طالبان نے اپنی حکومت کے دور میں زیادہ سختی سے کام لیا ہے. تو لہٰذا ایک حقانیز کا ایک اپنا ایک نقطہ نظر بھی موجود ہے ان کے والد کی وجہ سے. تو لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنی دیر ہو رہی ہے دراصل پھر بہت ساری جو پرانے اختلافات ہیں وہ ابھر کے سامنے آئیں گے. سعد صاحب آپ کی جانب آئیں گے. ایک تو یہ کہ پرانی اختلافات جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آئیں گے, پھر ظاہر ہے ایک حکومت سازی کا مرحلہ ہے, ہر ایک کو چاہیے ہوگی خواہش کہ ہمیں بھی ایک اعلیٰ عہدہ دیا جائے. یہی وجہ ہو سکتی ہے اس آپسی لڑائی کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گئی ہے اعلان سازی کا اعلان. دیکھیے میرا نہیں خیال کہ یہ اس کی پرائمری وجہ ہے, جہاں پہ اس میں سے کچھ فیکٹرز شاید ضرور اس کھیل میں شامل ہوں. لیکن طالبان نے 15 اگست 2021 کو جب ایفیکٹیولی کابل کا ٹیک اوور کیا تھا تو طالبان نے کسی الیکشن کے تھرو, کسی سیٹلمنٹ کے تھرو, بلکہ ایگریمنٹ کے تھرو بھی, جو طالبان اور امریکہ کا ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے تحت ٹیک اوور نہیں ہوا تھا. ٹیک اوور تب ہوا تھا جب طالبان میدان میں اپنی جنگ جیتے تھے. اب ہمیں پسند ہو ناپسند ہو, کسی کو طالبان اچھے لگیں برے لگیں, طالبان نے افغانستان کے میدان میں نیٹو کی فورسز سے بھی اور اشرف غنی کی حکومت سے بھی, جو کہ نیٹو کی فورسز ہی کی پراکسیز تھیں, ان کے خلاف ایک جنگ لڑی اور جنگ جیتی. مجھے اب انسان کی تاریخ میں, ویسٹرن ورلڈ کی تاریخ میں, یہ جو جمہوریتیں بڑی بڑی تاریخ جو جمہوریتیں ہیں ان کی تاریخ میں بتا دیں کہ کبھی انہوں نے جنگ جیتنے کے بعد سب لوگوں کو بٹھایا اور لوکل سے کہا ہو کہ ہم آپ کی مرضی کی حکومت بناتے ہیں. کیا جرمنی میں ایسے ہوا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد؟ کیا سارے جرمنس کو اکٹھے بٹھا دیا تھا, ایسٹ جرمنی کو اور ویسٹ جرمنی کو, اور کہا تھا امریکنوں نے کہ آئیں جی اکٹھے مل کے حکومت بناتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. میں اگر آپ گزارش سن لیں گی کہ جو جہاں جب بھی جنگ میں فاتح ہوا ہے اس نے دوسرے کی بات نہیں سنی. جب امریکہ نے طالبان کی حکومت کو ٹاپل کر دیا اور یہاں پہ اپنی امریکہ کی ایک پراکسی گورنمنٹ بن گئی, تو کیا اس وقت امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ایسے کرتے ہیں کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو افغانستان کے بٹھا دیتے ہیں؟ اگر سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جاتا تو اس میں حقانی نیٹ ورک اور ملا برادر اور دیگر لوگوں کو کیسے اگنور کرتے؟ جو بھی جنگ کا فاتح ہوتا ہے وہ اپنی حکومت بناتا ہے, انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کی, جنگ کے فاتحان کی. ویسٹ کی تاریخ میں, امریکہ کی تاریخ میں, انگلینڈ کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. جہاں پہ بھی انگلینڈ نے جنگیں جیتی انہوں نے اپنی حکومت بنائی, لوکل گورنمنٹس کو اگنور کر کے بنائی. ہندوستان کی پوری انگلینڈ 100 سال اس طرح حکومت کرتا رہا. امریکہ نے جہاں پہ حکومتیں بنائی, عراق ہو, کیا عراق میں وہ بات پارٹی کو انہوں نے ساتھ بٹھا لیا تھا کیا کہ آئیں اکٹھے مل کے ایک انکلوسیو گورنمنٹ بناتے ہیں؟ یہ طالبان کا بڑا پن ہے. آپ کو ہم کسی کو بھی پسند ہو ناپسند ہو, کل کو کیا کریں گے یہ تو نہیں پتا, لیکن اس وقت طالبان نے ان چیزوں کا مظاہرہ کیا ہے جو کہ ویسٹرن ڈیموکریسیز, جو کہ ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہے, وہ نہیں کر سکی تھیں. جب کابل امریکہ نے فتح کیا تھا, یا کابل جب گرا تھا امریکہ کے ہاتھ میں گیا تھا, تو جو 2 دن کی کیمپین تھی جس کے اندر کابل کا فال ہوا تھا, اس 2 دن کی کیمپین میں 9,500 بندہ امریکن بمباری میں مرا تھا. 9,500 بندہ 48 گھنٹے میں مرا تھا. جب طالبان نے کابل کو ٹیک اوور کی تو کتنے بندے مرے, کتنے لوگوں کے اوپر تشدد ہوئے, کتنے بم گرائے انہوں نے. طالبان کا اس وقت حکومت سازی کا عمل میں یہ تاخیر نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ وہ انکلوسیو گورنمنٹ بنا رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے ماضی سے سیکھ کے وہ ایک لگتا ہے کہ پہلے سے کم از کم ماڈریٹ ہے, لیکن ان کو کسی کی مجبوری نہیں ہے. ان کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو اس حکومت میں شامل کریں. جب ان مخالفین کی حکومت آئی تھی, جب 2001 میں امریکہ کی بیکنگ سے, تو انہوں نے کوئی انکلوسیو گورنمنٹ کی بات نہیں کی تھی, طالبان کو شامل نہیں کیا گیا تھا. ایفیکٹیو ایشو کیا ہے میرے خیال میں جس کی وجہ سے حکومت بنانے میں تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے, کہ اگر وہ 15 اگست کی رات کو یہ حکومت اناؤنس کر دیتے ہیں تو 16 اگست کو کون سے ممالک ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کون سے ممالک ہیں جو ان کو ریکگنائز کرتے ہیں, اس سے بھی زیادہ ضروری, ڈپلومیٹک ریکگنیشن سے زیادہ ضروری, کون سے ممالک ہیں جو ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, جو ان کے پیسے ریلیز کرتے ہیں. بھی ہم نے خبریں دیکھی کہ $9.5 بلین جو ہے وہ امریکہ نے فریز کیا ہوا ہے, یورپ نے کہا ہے کہ ابھی ہماری ایڈ کا ہمیں پتہ نہیں کیا کریں گے.
حکومت سازی کے عمل کے اندر تاخیر یہ ہے کہ جب تک کچھ انٹرنیشنل کمٹمنٹس ان پلیس نہیں ہوں گی کہ اگلا دن کیسے چڑھے گا، تنخواہیں کیسے جائیں گی لوگوں کی، سڑکیں کیسے بنیں گی، فورن ایڈ کیسے آئے گی. چلے فورن ایڈ نہ دیں، جو افغانستان کے اپنے پیسے $9.5 بلین مختلف بینکوں میں دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو واپس منگوانے کا کیا عمل ہوگا؟ کیا طالبان کے کہنے کے اوپر وہ بینکس ریلیز کریں گے وہ پیسے نہیں کریں گے؟ کیا کوئی ٹریڈ اگریمنٹ ان پلیس ہوگا نہیں ہوگا؟ جب تک یہ باتیں سیٹل نہیں ہوتی، حکومت بننے سے تو کوئی مسئلہ نہیں. حکومت تو اس وقت بھی اناؤنس ہو سکتی ہے، حکومت تو 15 اگست کی رات کو بھی اناؤنس ہو سکتی تھی. کوئی طالبان حبیب صاحب سے تو شاید مشورہ کر رہے ہوں، ہم سے تو مشورہ نہیں کر رہے کہ کس کو بنائی بھی. ملا برادر نے بننا ہے، انسکانی نے بننا ہے، یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے حکومت کرنی ہے. حبیب صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں اسی میں ایڈ کر لیجئے گا کہ جو بات ہو رہی ہے کہ طالبان انکلوسیو حکومت بنانا ان کا بڑا پن ہے یا ان کی دریا دلی ہے، ایسا ہی ہے یا پھر اس کی وجہ کوئی انٹرنیشنل پریشرز بھی ہیں جس کا ذکر آپ کر رہے تھے؟ ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پاور جو جنگ جیتتی ہے، اگر جب وہ گورننس کی پاور میں ڈھلتی ہے تو پھر اس کو اپنی شکل بدلنی پڑتی ہے. پچھلی بار بھی طالبان جس ایک پیراڈاکس کا شکار ہو گئے تھے وہ یہ تھا کہ طالبان کے وہ لیڈرز جو آپ مثال کے طور پہ ایک آدمی آج چیف جسٹس ہے اور اگلے دن وہ ہرات میں جا کے محاذ کا کمانڈر ہے. اسی طرح ایک شخص کو وزارت کی ذمہ داری دی گئی ہے اور دوسرے دن اس کو فلاں محاذ سونپ دیا گیا ہے. اس وقت بھی یہ پیراڈاکس اس لیے کریٹ ہو گیا تھا کہ آپ کیا، اور یہ دنیا میں یہ تجربہ ان کا ناکام رہا، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ طالبان نے جو فوج اور سول کے درمیان چونکہ فرق کو بالکل مٹا دیا تھا، اس کے مٹانے کا انجام یہ ہوا کہ سب کی سوچ جو تھی وہ خالصتاً فوجی ہو گئی تھی. اس وقت بھی پرابلم یہی ہے، طالبان کے اندر وہ لوگ جو پولیٹیکل ہینڈلنگ کر رہے ہیں ان کے بھی آپ پس منظر ملاحظہ فرمائیے. ملا عبدالغنی برادر، شیر عباس تانکزئی، اس کے بعد ذبیح اللہ مجاہد تو خیر ان میں نہیں ہے، جلال الدین حقانی، سراج حقانی، خود ملا ہیبت اللہ اگرچہ ان لڑنے والوں میں شامل نہیں ہے لیکن ان کی پوری ٹیم، ملا ایوب. اب دیکھیے یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ لڑائی ہے. جب آپ اس لڑائی کی بنیاد پہ آگے آتے ہیں اور آگے آپ کا مسئلہ بندوق سے نہیں حل ہونا بلکہ کاغذ پہ لکھی کسی تحریر سے حل ہونا ہے، کسی اور سسٹم سے حل ہونا ہے. اب مثال کے طور پہ کابل میں صفائی جو کرنی ہے، لوگوں کو جو واپس کام پہ لانا ہے، وہ بندوق کے زور پہ آپ نہیں لا سکتے. بالکل. تو لہٰذا آپ کو ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ چاہیے. آل انکلوسیو کیوں چاہیے؟ ساتھ اس کی ایک امپورٹنٹ ریزن اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو افغانستان ہے، افغانستان کی 46% لگ بھگ آبادی پشتون ہے، اور دوسری آبادی کا جو دوسرا حصہ اس میں اگر تاجک ہیں، ترکمان ہیں، ہزارہ ہیں، لیکن پنچیری ان کو ذرا خود کو تھوڑا سا الگ سمجھتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ سب فارسی بولنے والے ہیں. اور ہمیشہ سے بہت طویل عرصے سے سرکار جب بھی کابل میں ایک فنکشنل گورنمنٹ بنتی ہے تو اس کے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ موسٹلی پرشین سپیکنگ ہوتے ہیں. اب آپ کو پوری کی پوری جو پہلے کی گورنمنٹ کی ایگزسٹنس ہے، گورنمنٹ سٹرکچر کی، وہ دراصل پرشین سپیکنگ ہے. اور اگرچہ یہ زیادتی ہے کہ پشتونوں کا حصہ اس میں نہیں ہے لیکن امیجیٹلی تو آپ کو کام چلانا ہے نا. جی. تو لہٰذا آپ کو آل انکلوسیو گورنمنٹ، آپ فاتح ہو گئے لیکن اب آپ نے ڈیلیور کرنا ہے گورننس کی صورت میں. اب آپ نے ہر وقت گولیاں چلا کے تو نہیں ڈیلیور کر سکتے. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر افغان امور بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا کہ تاریخ کا اعلان کر دیا 31 اگست کو حکومت سازی کا اعلان ہوگا لیکن جو ہے وہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے اس تاخیر کی اور کیا کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں حکومت سازی کے عمل میں؟ میرے خیال میں جو بیسک چیز ہے وہ یہی ہے جس کو ہم انکلوسیو گورنمنٹ کہتے ہیں. اس کے لیے یہ جو بنیادی چیز ہے کہ افغانستان ایک ملٹی ایتنیسٹی والا ملک ہے اور اس میں تمام ایتنک گروپس جو ہے وہ ریپریزنٹ ہونے چاہیے. تو اس کے اندر طالبان جن کے زیادہ حصہ جو ہے پشتونوں پہ ہے تو ان کی ریپریزنٹیشن تو ہو جاتی ہے، لیکن میرے خیال میں ازبک کی اور تاجکس کی اور اس کے بعد پرشین سپیکنگ دوسرے لوگوں کی میرے خیال میں ابھی جو ان نے فارمولہ اپنے طور پہ ورک کر رہے ہیں کہ ہر ایک صوبے سے وہ 5 نمائندے لیں گے
اور میرے خیال میں سینٹرلی کوئی اس طرح کا شورا بنے گا، اس انکلوسیو گورنمنٹ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ فائدہ اس طریقے سے ہوگا کہ میرے خیال میں پہلی بار یہاں پر ایسی انکلوسیو گورنمنٹ کی سوچ جو ہے وہ ہے، اور میرے خیال میں اگر یہ نہ ہو تو پھر جو صرف طالبان حکومت بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ میرے خیال میں زیادہ مذہبی اس کا رنگ ہوگا۔ جی، یہ جو آل انکلوسیو کی بات ہو رہی ہے یہ ابھی تک صرف ایتھنیسٹی کے تناظر میں ہوتی ہے کہ جناب تاجک کو بھی ہونا چاہیے، ترکمان کو بھی ہونا چاہیے، ہزارہ جات کو بھی ہونا چاہیے، سب کو ہونا چاہیے، لیکن کیا ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنا ہوگا یا طالبان کو خود انٹرنلی نہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ نہ صرف ایتھنک بنیادوں پہ ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہو یا انکلوسیو گورنمنٹ ہو، اس کے ساتھ ساتھ نظریاتی سطح پر بھی، یعنی طالبان سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ نظریات رکھنے والے لوگ بھی اس میں شامل ہوں، جیسے عبداللہ ہے یا ہمارے حامد کرزئی ہیں یا اس طرح کے اور لوگ ہیں؟ میرے خیال میں اس میں بنیادی جو چیز یہ رکھ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ جو تاجک کمیونٹی ہے یا ازبک کمیونٹی ہے، ان کو یا رشید دوستم ریپریزنٹ کر رہا ہے یا یہ جو دوسرا ہے یہ بیسیکلی وار لارڈز ہے، تو وہ وار لارڈز کو نہیں چاہتے، عام لوگوں کو چاہتے ہیں، لیکن اس طریقے سے جو ہے لوگ اس کے اوپر سیٹسفائیڈ نہیں ہیں جو آپ نظریے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کافی علماء جو ہے ازبک علماء بھی ہیں اور تاجک علماء بھی ہے، لیکن لوگوں کو جو ہے وہ جنرلی جو بالکل ہی اسپیسیفکلی طالبان گورنمنٹ ہو، یعنی چاہے وہ ازبک ہو یا دوسرے ہو، اور اگر اس طرح کی گورنمنٹ بنے تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی سخت ہوگی افغانوں کے لیے، لیکن اگر آپ ہر صوبے سے نمائندگی اس طرح لیتے ہیں جیسے یہ ان کی ابھی کوشش ہے، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں، رشید دوستم ہے یا امراللہ صالح ہے، یہ تمام نیگیٹو ہے، یہ میرے خیال میں ان کو نہیں لیں گے۔ اسی طریقے سے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو بھی نہیں لیں گے جو پرانے صدر تھے، اور عبداللہ میرے خیال میں یہ زیادہ چالاک ہے، ہوشیار ہے، طالبان ان سے تھوڑا سا ایک سائڈ پہ سادے لوگ ہیں، تو میرے خیال میں اگر اس میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ افغانستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ حکومت ہمیشہ یا پشتونوں کی رہی ہے یا جو ابھی جو افغان گورنمنٹ ہے، اس کے اندر جو ڈیفنس کا محکمہ ہے، اس کے اندر سارے تاجک کے لوگ ہیں، اور اس کے اندر سارے یہ پنشیری جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ پہلے پاور ان کے ہاتھ میں تھا، تو میرے خیال میں اس سے بڑا بیلنس بنے گا۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بات ابھی کچھ پس پردہ ہو رہی ہے کہ طالبان کی گورنمنٹ میں ہمیں دو مختلف ہیڈز ایفیکٹولی نظر آئیں گے، جس طرح ایران میں ہے کہ ایک ریلیجس سائیڈ ہوگی جو کہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو دیکھے گی، اور ایک سیاسی حکومت مختلف ہوگی جو کہ اس لارجر ریلیجس آئیڈیالوجی کے نیچے کام کرے گی۔ آپ کے نظر میں سٹرکچر کیا ہوگا حکومت کا؟ کیا یہ کوئی صدر، پارلیمان اور نیچے ایڈمنسٹریشن ہوگی یا کوئی ایرانین ماڈل ہوگا؟ سٹرکچر ابھی تک کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں حکومت بنانے کے بعد یہ بیٹھیں گے، ان کی سوچ یہی ہے کہ یہ ایک نیا آئین بنائیں گے، اور اس نئے آئین میں اسی طرح کا خد و خال جو ہے ظاہر ہوگا۔ میرے خیال میں اوورآل حکومت کا رہبر جو ہے وہ ہیبت اللہ درانی، جو ایکچولی نورزئی ہے، وہ ہوں گے، اور میرے خیال میں گورنمنٹ کا سربراہ ابھی کلیئرلی نظر آ رہا ہے وہ برادر ہوگا۔ تو میرے خیال میں پھر یہ بنائیں گے آئین، اور میرے خیال میں آئین سازی کے معاملے میں یہ عبداللہ اور کارزئی صاحب اور یا جو دوسرے بڑے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں کابل کے اندر، میرے خیال میں یہ مدد کر سکتے ہیں کہ آگے کیسے یہ گورنمنٹ بنے،
اور وہ میرے خیال میں کوشش ان کی یہی ہے کہ بالکل اسلامی جو بھی حکومت ہوگی اسلامی ہوگی، لیکن اسلامی نظریات کی جس طرح ایران میں ہے شاید اس طرح نہ ہو۔ اچھا شاہ صاحب، پاکستان یا دوسرے ممالک بھی کچھ رول پلے کر سکتے ہیں؟ قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، ٹرکی، یہ سارے ملک ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے انگیجڈ رہے ہیں ہمیشہ سے، تو کیا یہ بھی پس پردہ یا سامنے آ کے کچھ مدد کر سکتے ہیں کہیں ان کو ریکنسائل کرنے میں جہاں اختلافات ہوں؟ ہاں، میرے خیال میں یہ چاہتے یہ ہے افغانستان کے معاملے میں، یہ بڑے سینسیٹیو لوگ ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ باہر سے کوئی آئیڈیالوجی ان کو افیکٹ کرے، اور ایک طریقے سے پاکستان اس معاملے میں بڑا پرومیننٹ رہا ہے کہ افغانستان کے معاملات ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان ڈکٹیشن دیتا ہے، یا پورے طالبان کو باہر کے لوگ کچھ اس طرح ظالم بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جو ہے تخلیق ہے ISI کی، پاکستان کی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ علماء ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ افغان بھی ہیں، اور یہ افغان لوگ جو ہے یہ بڑے اس چیز کے مخالف ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو کہہ رہے۔ تو میں نے کہا پاکستان کی اچھا بیٹ یہ ہوگا کہ جب تک وہ کوئی چیز پوچھتے نہیں ہیں ہمیں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک کا وقت ہے۔ افغانستان میں بات ہو رہی ہے نئی حکومت کی، تو ادھر پاکستان میں یہاں پر وقت سے پہلے ہی انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وقت سے پہلے انتخابات کی باتیں پہلے بھی ہو رہی تھیں، لیکن اب یہ باتیں تسلسل کے ساتھ ہونے لگ گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف کل نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انتخابات کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمیں اس وقت سٹرگل کرنی چاہیے، جو منزل ہماری جو ہے نا 2023 کے یا اس سے پہلے اگر الیکشن ہو تو کہتے ہیں کہ بجٹ کے بعد اگلے سال الیکشن ہونے، آج بھی اسمبلی میں تھا، کل بھی تھا، کل بھی ایک ہماری میٹنگ ہے، تو پیپل آر ٹاکنگ، ساری پارٹیاں بات کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلے سال الیکشن ہو جائے۔ قبل از وقت انتخابات کی باتیں بلاول بھٹو زرداری بھی کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیے۔ یہ بہت انسٹیبل حکومت ہے، انلیجیٹمیٹ حکومت ہے ہی، لیکن یہ بہت ہی انسٹیبل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت عام انتخابات ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ حبیب صاحب، کیا وجہ ہے، جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں نئے انتخابات کے لیے وقت سے پہلے، حکومت تیاری کر رہی ہے کہ جی انتخابات کو لے کر انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ کی جائیں، اپوزیشن کو لے کر مل کر بیٹھا جائے، اور اپوزیشن کی تیاری اس طرف کیوں؟ میرا خیال ہے کہ آج آپ کو کچھ زیادہ چیزیں سنانی چاہیے تھی۔ اچھا، ہاں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی 25 جولائی 2018 کو جب الیکشن ہوا تھا، اور 17 اگست 2018 کو جب وزیر اعظم نے حلف اٹھایا تھا، تو اس کے بعد سے 2-3 مہینے کے بعد سے یہ باتیں شروع ہو گئی کہ تاریخیں دینی شروع کر دی تھی، اور بلکہ بعض لوگوں کا یہ مشورہ بھی تھا کہ جناب وزیر اعظم صاحب آپ الیکشن کروا دیں جی، اور خود پی ٹی آئی کے اندر بھی بعض لوگ ایسے تھے جو یہ توقع کر رہے تھے کہ جناب خان صاحب 1 2 3 یہ کام کریں گے اور اس کے بعد الیکشن اناؤنس کر دیں گے اور کہیں گے کہ جناب ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، مجھے ایک بڑا مینڈیٹ دیں تاکہ میں اب بہت سارا جو اصلاحات کا کام ہے وہ آگے بڑھ کے اس کو مکمل کر سکوں۔ اچھا، اب یہ باتیں، اور اس کے بعد پھر بہت ساری جو اپوزیشن ہے اس کی خواہش تو آپ کو پتہ ہے پہلے دن کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس دن فرمایا تھا کہ ہم استعفے دے دیتے ہیں تاکہ نئے الیکشن ہو جائیں، جب ابھی اسمبلی کے اراکین نے حلف نہیں اٹھایا تھا، جب ابھی پرائم منسٹر کا الیکشن نہیں ہوا تھا، اور پرائم منسٹر کا الیکشن بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے کہ تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ کو تاریخیں دیتی ہوئی نظر نہیں آئی، آریا پار کہتی ہوئی نظر نہیں آئی، بلاول بھٹو زرداری صاحب تاریخیں دیتے نظر نہیں آئے، خواجہ آصف صاحب کی پارٹی نے کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے کیا وہ نہیں کہتی رہی؟ خود شاید خاقان عباسی صاحب ٹی وی پہ آ کے کہتے رہے کہ نہیں جی بس اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ الیکشن کروا دیں۔ دیکھیے الیکشن کی تیاری بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کو خبر کا رنگ دینے کی بات ہے۔ وزیر اعظم واحد ایک شخص ہے جو انتخابات کروانے کی پوزیشن میں، وہ
آج کروا دے، وہ کل کروا دے، وہ 2 سال بعد، 2 سال بعد تو خود بخود ہو ہی جانے ہیں۔ اس سے پہلے صرف ایک شخص کے پاس یہ استحقاق ہے جو دستور نے اسے دے رکھا ہے کہ جیسے ہی وہ کہے گا، لکھے گا کاغذ کے اوپر کہ میں اسمبلی توڑ رہا ہوں، تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور نئے الیکشن کا پروسیس آٹومیٹکلی وہ مشین چل پڑے گی۔ تو باقی سب کے محض اندازے ہیں، اور اندازے کس کے بارے میں؟ عمران خان کے بارے میں۔ اب آپ ذرا تصور کریں، عمران خان صاحب نے اب خود، میں ابھی خبر والی بات الگ ہے، آپ اس کو بالکل سامنے پیمانے پہ رکھ کے دیکھیں، عمران خان صاحب کوئی بندہ عصر کے وقت روزہ توڑتا ہے؟ بھائی 3 سال میں جو کچھ کیا، آپ کہہ رہے ہیں ابھی وہ میں نے یہ کرنا تھا، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ اور آج کل میں نے سنا ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کہ وزیر اعظم نے ایک لٹھ پکڑی ہوئی اور وہ ہر ایک کو دکھاتے ہیں کہ ہاں بھی وہ جو پروجیکٹ تمہیں دیا تھا وہ کہاں تک پہنچا۔ اب وہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، وہ سپیڈ الگ کی بات ہے، لیکن پرائم منسٹر بہت تیزی سے اس کی طرف جا رہے ہیں کہ جناب میں اپنے پروجیکٹس مکمل کرواؤں۔ اور ظاہر ہے، اور ابھی آپ نے دیکھے چند دن پہلے، کل بلکہ انہوں نے ایک کھاریاں تک، جو سیالکوٹ سے کھاریاں تک نئے موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھا، تو کیا آپ کے خیال میں وہ اگلے 12 مہینے میں مکمل ہو جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو الیکشن کے بارے میں بہت کچھ سوچ بچار کرنی پڑتی ہے، اور آپ یہ جس کے اور پی ٹی آئی کے بعض لوگ ہیں یا اس کے نادان دوست ہیں جو اسے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ساری اپوزیشن تو بکھری ہوئی ہے، اس بکھری ہوئی اپوزیشن میں ہم انتخابات کروا لیتے ہیں تو پھر دیکھیں ہم تو پھر جیت جائیں گے۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہے 1977 میں بھی بالکل ایسا ہی تھا، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی مشورہ دینے والے یہی کہہ رہے تھے اپوزیشن بکھری ہوئی ہے، اور جیسے ہی انہوں نے الیکشن کا اعلان کیا پوری کی پوری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہسٹری ہے۔ اس لیے میں اگر ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا وہ تقریباً اس بات پہ یکسو ہیں کہ ہمیں الیکشن 2023 میں ہی کروانے چاہیے۔ 2022 میں بعض لوگوں کی خواہش تو ہے، ہو سکتا ہے کل کو یہ خواہش حقیقت بن جائے، لیکن آج کی تاریخ میں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آج مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا، اور آج جو پیپل ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں وہ بھی ایسا نہیں سوچ رہے۔ ساتھ صاحب، ویسے الیکشن کی تیاری تو حکومت بھی کر رہی ہے، ای وی ایم مشین کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کتنی جلدی میں چاہتی ہے کہ فٹافٹ جو ہے الیکشن کمیشن اور سبھی متفق ہو جائیں کہ بغیر دھاندلی کا انتخابات تبھی ہو سکتے ہیں جب ای وی ایم کے تھرو جو ہے انتخابات ہوں۔ دیکھیے ای وی ایم تو اس ڈیبیٹ میں تقریباً ریلیونٹ ہے، الیکشن کی تیاری تو سب کر رہے ہیں، حبیب صاحب نے بھی پچھلے ہفتے سروس کی ہیں، بھائی الیکشن کی تیاری تو جمہوریت کے اندر ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے، میں ویسے حکومت، اور اگر فاروق نسیم صاحب لا منسٹر سن رہے ہوں تو میں ان کے پرسپیکٹو سے خاص طور پہ کہوں کہ ہمیں اس ملک میں قانون سازی کرنی چاہیے۔ ہم نہ ایک جار رکھتے ہیں کہیں پہ، ایک بوتل کہیں پہ رکھیں اور کہیں کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ حکومت گرنے والی وہ پہلے 100 روپیہ ڈالے گا اس کے اندر، اس کے بعد یہ جملہ ہے۔ اس ملک میں ہمیں یہاں پہ اپنے پروگرام میں بھی ارد گرد بھی ہمیں ایک جار رکھ دینا چاہیے، جو بندہ بھی کہے کہ یار حکومت میرے خیال میں گرنے والی ہے، کچھ لوگوں کے مکان بک جائیں گے، تو وہ اس میں 100 روپیہ ڈالے اور اس کے بعد یہ جملہ ادا کرے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نیشنل ڈیٹ کیا، پاکستان کا بجٹ کیا، سارے قرضے ہمارے جو ہیں وہ اس بات سے پورے ہو جائیں گے جتنی دفعہ ہمارے سیاستدان ہمیں بتا چکے کہ حکومت گرنے والی، بس آج گئی کل گئی، آر ہو گیا پار ہو گیا، یہ تاریخ وہ تاریخ، یہ تو پاکستان کی سیاست کا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ دیکھیے حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت کے پہلے 2 سال تھوڑے زیادہ مشکل تھے، پچھلے سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ان کو پرفارمنس کے نمبرز بہتر نظر آ رہے ہیں۔ حبیب صاحب کے سروس کے اندر بھی جو 2020 کے نمبرز تھے وہ خراب تھے، 2021 کے نمبرز میں امپروومنٹ آئی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب خود جس طرح بھی حبیب صاحب نے کہا کہ وہ بلٹ لے کے کسی لوگوں کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں کہ یہ پروجیکٹس پورے کریں۔ جو 2019 کا سال تھا جو کہ پہلا سال تھا، اس کے اندر تو تقریباً ہم اپنے ایسٹرن بارڈر کی طرف ہی دیکھتے رہے۔ فروری کے اندر پلوامہ والی بات ہوئی، اگست کے اندر کشمیر والی بات ہو گئی، اور ایک عجیب سا ماحول تھا اس ملک کے اندر۔ 2020 ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ کرونا شروع ہو گیا، اور ساری بات ڈیولپمنٹ فنڈ سے، ریفارم سے ہٹ کے کرونا کی طرف آ گئی، جس میں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس حکومت کو کچھ سرخرو ہوئی، پاکستان کی تھوڑی بہتری ہوئی، اور ساری دنیا بھی اس بات کو مانتی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی مانتی ہے کہ پاکستان نے کرونا کو بڑی اچھی طرح ہینڈل کیا۔ تو جو اصل کام کرنے کا وقت ہے وہ اب آیا۔ اب اس طرح کے امیڈیٹ پریشرز نظر نہیں آ رہے، اگلے 24 مہینے کام کرنے کے ہیں۔ اس میں کیا عمران خان صاحب حکومت گرا دیں گے اور ریزائن کر کے نیا الیکشن کال کر لیں گے؟ تو یہ میرا خیال ہے نہیں ہوگا۔ کیا اپوزیشن حکومت گرا پائے گی؟ تو اب میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمیں ایک وہ جار رکھ دینا چاہیے جس میں ہر بندہ 100 روپیہ ڈالے اور پھر یہ بات کرے۔ میں حبیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا ایک جملے میں آگے بڑھاتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے
16 کے اندر اس وقت کی کیو لیگ کی گورنمنٹ کو نے مشرف صاحب کو مشورہ دیا 2016 نہیں 17 میں 2016-17 میں لانگ مارچ سے یہ لائرز موومنٹ سے تھوڑا سا پہلے لال مسجد 2016 نہیں 2006 لائرز موومنٹ اور لال مسجد سے تھوڑا سا پہلے مشورہ دیا گیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے کام کر دیے ہیں اور ہم بڑے پاپولر ہیں تو اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیتے ہیں, واپس جنرل الیکشن کروا دیتے ہیں اور 2/3 میجورٹی لے کے آئیں گے جس سے بہت سے مسائل آگے سالو ہوں گے. یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی موومنٹ شروع ہو گئی, پہلے لال مسجد والی بات ہوتی رہی, پھر لائرز موومنٹ شروع ہو گئی, پھر دیگر بینظیر بھٹو صاحب کے صاحبہ کی شہادت ہوگی, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ باتیں حکومت نے بھی جب اپنے لیڈران کو, حکومت کے اندر موجود جب لیڈران نے بھی اپنے لوگوں کو, اپنے لیڈران کو ایڈوائز کیا ہے, تو اس وقت بھی فور دا موسٹ پارٹ یہ ایل ایڈوائز تھا. یہ کسی کی اس کے اندر کوئی نیک نیتی مجھے نہیں نظر آ رہی. میرے خیال میں حکومت کو دوسری بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ایک پارلیمانی نظام میں رہتے ہیں. پارلیمانی نظام میں حکومت گرانے کا استحقاق ہم ایک شخص کو باقاعدہ طور پہ دیتے ہیں, اور وہ ہے وزیر اعظم. پہلے صدر تھا جو کہ 52B ختم کر دی, اور وزیر اعظم بھائی صبح الیکشن اناؤنس کرتے, لیکن یہ وزیر اعظم کا اس پریروگیٹو ہے, باقی سب کے اندازے ہیں اور خواہشات ہیں. ہمیں اس پہ ٹیکس لگا دینا چاہیے. اس جملے پہ اگر ٹیکس میں اس تجویز کی تائید کرتا ہوں کہ اگر بلکہ تھوڑا سا اس کو مؤثر باماضی کر لیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آصف علی زرداری کی گورنمنٹ کے بارے میں بھی یہی کچھ کہا تھا کہ جناب آج گئی کل گئی, آج گئی کل گئی, تو میرا خیال ہے کہ وہ پیسے بھی اگر اکٹھے کر لیے جائیں تو ہم بہت سارے ڈیم بنا سکتے ہیں. بس ایک جملہ کہ اس ملک میں قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو شخص بھی کہیں پہ کہے کہ حکومت جانے والی, عمران خان صاحب کی نہیں آئندہ بھی جو بھی کہے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ حکومت جانے والی ہے, وہ پہلے 100 روپیہ دے گا, اس کے بعد یہ جملہ کہے گا میں آپ کو بتاؤں 2 سال میں پاکستان کے تمام معاشی مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. بہتر تجویز ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. جتنی بار یہ جملہ ادا ہوتا ہے اتنے میں اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے کہ ہمارے جو ہے معاشی مسائل حل ہو جائیں. ہاں بالکل ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ 1 روپیہ بھی شروع کر دیں, یہ کام شروع کریں کم از کم. بہرحال دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک نا انڈیمک ہے, یہ بیماری ہے. ہم نے ہمیشہ حکومت کے بارے میں, ہمیں دیکھیے اختلاف ہو یا اتفاق ہو, یہ ایک الگ بالکل قطعی الگ بات ہے, لیکن آپ کو حکومت کے بارے میں جب آپ انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے ملک کی انسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں, اچھا اب آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ کیا اپوزیشن کے پاس اتنے نمبرز ہیں کہ وہ وزیر اعظم کو کسی کام پہ مجبور کر سکے؟ نہیں کر سکتی, بالکل نہیں ہے, نمبرز نہیں ہیں. اچھا یس جلسے جلوس وہ کریں, انہیں کرنا چاہیے. جب آپ کر نہیں سکتے, کوئی جلسہ جلوس اس طرح کا دھرنا آپ کرنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, اور جو آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے کہ جتھوں کے ذریعے تو حکومت نہیں گرانی ہوتی, تو پھر آخر وزیر اعظم کیسے مجبور ہوگا کہ حکومت گرائے؟ یہ سوال سوچنے کا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں. بالکل آپ وزیر اعظم کے بارے میں قیافہ نہیں لگا رہے ہیں, آپ غیر آئینی اقدام کو وہ کر رہے ہیں. آپ وزیر اعظم کی اگلی پولیٹیکل چال کے بارے میں بات نہیں کر رہے ساتھ صاحب. اس کا مطلب ہے آپ کسی اور دروازے کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اور سے دروازہ کھلے تو پھر وہ ٹھنڈی ہوا آئے ہمیں. بات پھر آپ کچھ اور کر رہے ہیں, اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس حکومت کے گرانے کا اختیار ایک شخص کے پاس ہے, وہ گرا دے, یا پھر اپوزیشن نمبرز پورے کر کے گرا دے. یہ واقعی نمبرز تو اپوزیشن کے پاس نہیں ہے. ساتھ صاحب جس طرف حبیب صاحب نے اشارہ کیا, اسی زوم میں, اسی خوش فہمی میں اپوزیشن اور خاص کر کے بلاول بھٹو زرداری جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تیاری کر رہے ہیں قبل از وقت انتخابات کی. دیکھیے پاکستان کا جو حبیب صاحب نے بات کی, میں اس کو تھوڑا آگے بڑھاؤں. پاکستان کے آئین کے اندر ماضی میں 1 سے زیادہ طریقے تھے حکومت گرانے کے. پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے آئین پاکستان کے 73 کے آئین کے نیچے کہ وہ اسمبلیز ڈیزالو کر دیں, نیا الیکشن کال کر دیں. ماضی میں یہ اختیار کسی حد تک صدر پاکستان کے پاس بھی ہوتا تھا کہ وہ آرٹیکل 58(2)(b) کی وجہ سے پرائم منسٹر کو ڈسمس کر دے, اسمبلیز کو ڈیزالو کر دے اور نیا الیکشن کال کر دے. اس وقت پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر نہ ایمرجنسی کی پروویژن نہ کوئی اور پروویژن یہ الاؤ کرتی ہے. بلکہ میں اس کی اگزامپل صرف ایک جملے میں اس طرح دوں کہ اس ملک میں 2 دفعہ وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے لیکن حکومت نہیں گئی. جب سپریم کورٹ نے کیا تو طریقہ جو اپوزیشن انووک کر رہی ہے وہ صرف غیر آئینی. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی ہم بریک کے جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔